अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, सऊदी अरब में हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तारीखी रस्ते का इफ्तिताह कर दिया गया। मंसूबा 470 किलोमीटर पर मुहित मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा 11 अहम मुकामात शामिल हैं। साथ ही साथ रमज़ानुल मुबारक की मौका की मुनासबत से अपनी मशहूर नात के चंद अशार भी सुना दें। मरियम, मैंने ये खबर पढ़ी है और अजीब तरह की एक बेबसी का एहसास हुआ है मुझे। 80s में मैं बहुत फ्रीक्वेंटली आया जाया करता था सऊदी अरेबिया। जब मैंने ये खबर पढ़ी तो बहुत मुझे खुशी भी हुई और एक अजीब तरह का दुख भी हुआ। काश उस वक्त ये हो गया होता। आई वॉज यंग, तो मैं ये फासला पैदल तय करता, चाहे कई दिन लग जाते। होता है बंदा रुक रुक के दिन में बंदा 10 किलोमीटर पैदल चल ले। और मैं गारे सौर गारे हिरा, वो भी एनर्जी चाहिए इस उम्र में, तो वो भी मुश्किल नहीं है। तो अब हिम्मत नहीं रही, लेकिन बहरहाल मुबारक बात है, बहुत काबिल फ़ख्र बात है। कायनात का सबसे खूबसूरत सफ़र और उसका रास्ता जो है उसको बाकायदा एक शेप दे दी गई है। सुभान अल्लाह। अच्छा, बाकी नात अच्छा, बहुत अच्छा याद दिलाया। मैं कोई वो पेशावर तो नहीं हूँ, मैंने 2 नातें लिखी ज़िंदगी में। कुछ शेर सुनो, मैं खुद भी। तेरे होते जन्म लिया होता, कोई मुझसा ना दूसरा होता। सांस लेता तू और मैं जी उठता, काश मक्का की मैं फिजा होता। तेरे हुजरे के आस पास कहीं मैं कोई कच्चा रास्ता होता। रास्ता होता तेरे गुजरने का और तेरा रास्ता देखता होता। किसी गज़वा में जख्मी होकर मैं तेरे कदमों में जा गिरा होता। काश उहद में शरीक हो सकता और बाकी ना फिर बचा होता। बच्चा होता गरीब बेवा का, सर तेरी गोद में छुपा होता। सोचता हूँ मैं तब जन्म लेता, जाने फिर क्या से क्या हुआ होता। पौधा होता मैं जलते सहरा में, जो तेरे हाथ से लगा होता। पेड़ होता खजूर का मैं कोई, जिसका फल तूने खा लिया होता। आसमां होता अहदे नबवी का, तुझको हैरत से देखता होता। और मुझको खालिक बनाता गार हसन, और मेरा नाम भी हिरा होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत। चलें हसन साहब, आगे चलते हैं हम। किंग चार्ल्स के छोटे भाई साबिक शहजादा एंड्रयू को सरकारी दफ्तर के गलत इस्तेमाल के इल्ज़ाम में हिरासत में ले लिया गया। बरतानी बादशाह चार्ल्स ने इस मौके पर कहा कि एंड्रयू से मुतल्लिक अवामी ओहदे में बदउनवानी की खबरों पर गहरी तशवीश है। हुकाम को हमारा मुकम्मल और दिल से ताउन हासिल है। कानून को अपना रास्ता इख्तियार करना चाहिए। सुभान अल्लाह यार, अब क्या करें आदमी। इंसान किसी गैर मज़हब का भी हो, अगर वो इस्लाम के करीब तर अगर कर रहा हो तो उस पर भी प्यार आता है। आपने जो जुमला बोला, शहजादा एंड्रयू को सरकारी दफ्तर के गलत इस्तेमाल, यहाँ पूरे मुल्क का गलत इस्तेमाल। और देखो, कभी ऐसी खबरें जो हैं वो आलम इस्लाम में जन्म लिया करती थी। अब यहाँ अरबों खरबों के तैयारे खरीदे जाते हैं, लोग भूखे मरते हैं। बुनियादी तौर पे ये एक वे ऑफ लाइफ है। अगर किसी के नसीब में नहीं, उसने दीन कबूल नहीं किया, मुसलमान नहीं हुआ, और वो अनजाने में, चूंकि उसकी रूह पाक है, प्रैक्टिसेस वही कर रहा है, तो रब जाने और बंदा जाने। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब बड़ी तबाही मची तो प्रेस के कुछ लोगों ने चर्चिल से कहा कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। उसने कहा अदालतें इंसाफ दे रही हैं। तो जो
میڈیا کے لوگ تھے, انہوں نے کہا ہاں جی. تو اس نے کہا پھر فکر نہ کرو, کچھ نہیں ہوتا, عدالتیں انصاف دے رہی ہیں تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا, فکر نہ کرو, سب ٹھیک ہو جائے گا. اچھا, وہاں بھی شاہی خاندان کو استثناء بلکہ موت کے بعد بھی حاصل ہوتا ہے, لیکن when it comes to justice and a crime, وہاں استثناء دم توڑ گیا. اور یہ میں تمہیں بتاؤں کہ آخری خبریں جو میرے بر کے ابتدائی تفتیش کے بعد پولیس کی کسٹڈی سے اسے چھوڑ دیا گیا ہے, قانونی کارروائی کا آغاز ہو گیا ہے. اس جرم میں عمر قید تک کی سزا ہو سکتی ہے. اینڈ لیٹ می پریڈکٹ, اس میں کوئی کھانچا, کوئی ڈنڈی, کوئی دھمکی, کوئی لالچ, بس. اسی لیے بات سنو, میں یہ کہتا ہوں نا, ہم بوتھے اٹھا کے کہہ دیتے ہیں یہ غاصب تو فلانے تو ٹمکانے, اور سورج غروب نہیں ہوتا تھا. وجہ there is a reason. ماچس کی ڈبیا جتنا ملک تھا جب برے صغیر پہ, یہاں تھا ہی کچھ نہیں, ان کی اوقات ہی کچھ نہیں تھی. کوئی ڈسپلن, کوئی سر پیر, کرپٹ معاشرہ, کرپٹ حکمران, وہ قابض ہو گئے. ہم بھی تو بڑے فخر سے کہتے ہیں نا, دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے. اب وہ آپ کے دشت اور آپ کے دریا, بس ٹھیک ہے, موج کرو, شرم بھی نہ آئے, کمال یہ. چلو بالکل صحیح. نیکسٹ, اخباری خبر کے مطابق دبئی میں رمضان المبارک کے دوران قیمتوں میں ہیرا پھیری پر 1,00,000 درہم جرمانے کا اعلان. وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے ٹویٹ کی کہ اگر وطن عزیز میں یہ قانون ایمانداری سے لاگو ہو جائے تو اس رمضان کے جرمانوں سے ہی ملک کے قرضے اتر جائیں. خیر صاحب کدی کدی چنگی گل کر جاندے نے, زیادہ بولن دا ایک فائدہ ہے نا, 2-4 کمدیاں بھی نکل آندی ہیں. دیکھو بات سنو, مجھے یہ خبر ہضم نہیں ہوئی, چونکہ میں کئی بار وہاں جا چکا ہوں. قیمتوں میں ہیرا پھیری یا ناجائز منافع خوری, یہ وہاں کا کلچر ہے نہیں. پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا یہ خبر کیسی آئی ہوگی, پریس نے اس کو کیسے چھاپا ہے, کیسے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے, لیکن بہرحال ایک بات طے ہے کہ گڑبڑ ہوگی, کوئی نہ کوئی انہوں نے پریمپٹ کیا ہوگا. اچھا, خیر صاحب نے بات اس لیے اچھی کی ہے کہ پاکستان میں یہ اگر لاگو ہو جائے, پاکستان میں لاگو کیا ہے پہلے تو خواجہ صاحب ہے سمجھاؤ نا. کوئی چیز لاگو ہے, وہ تھوڑا دا آئین نہیں لاگو, وہ بھی ہمیں پاگو پھردا ہے, ادھر ادھر نسیا پھردا, تو لاگو یہ ہو جائے. اچھا, ایک اور بات جو پتہ نہیں مریم آپ نے وہ سوچا ہے کہ نہیں ان ٹرمز میں, کہ 1 درہم پاکستان پاک روپیز, پیارے پاک روپیز کہ 76 روپے اس کے 1 درہم کے برابر ہیں. یعنی اگر ویسا ہی جرمانہ یہاں ہو تو فی کس ہوگا 76 لاکھ روپیہ. شوگر ملنے والے تو کڈ لین گے, شاید انہوں نے تو لے لو گے, چھابڑی والے کو کی لینا. گن پوائنٹ پہ کرپٹ کیا گیا. ہم جینیٹیکلی بھی آئی ڈونٹ نو, کوشچن مارک ہے. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ پورے پاکستان کی 28 سے 29 کروڑ آبادی, جس کو چاول آپ بھی 25 کیے جا رہے ہیں, اور ٹائم تو دیکھو کتنا بیت گیا. اب یہ کم از کم 28-29 ہوگا. ان سب کا ڈی این اے نہیں ہو سکتا. تم جو پوش بستی ہیں, چند شہر بڑے لو, کیپٹل سے شروع کرو, جسے جاہل دارالخلافہ کہتے ہیں, دارالحکومت سے شروع کرو. لاہور, لائل پور, یہ پنجاب کے 2 تھے. اسی طرح سندھ کے, بلوچستان کے, چند آبادیاں ڈی این اے کرو, پتہ لگ جائے. بات سنو, سلاطین دہلی میں سے 1-2 ایسے تھے جو تنگ آ گئے, تب بھی چور تھے ہم. انہوں نے کیا کہا, یہ کم تولنا اور یہ وہ واردات, پیچھے سرکاری عمال سلطنت کھڑے ہوتے تھے, آگے ایک وہ اپنا کوئی جاسوس ٹائپ بھیجتے, وہ سامان خریدتا تھا. اچھا, اس کے بعد وہ اپنے بٹے تکڑیاں لے کے آ جاتے تھے اور دوبارہ تولتے تھے. سلطان کا نام بھول رہا ہوں میں, 2-3 تھے,
حکم تھا کہ جتنا کم تولا اتنا گوشت اتار لو. یہ میں نے نہیں لکھی کتابیں کہ چول سنت کسی کو سمجھ نہ آئے. یہ بات تاریخ میں ہے. اتنا گوشت اتار لو اس کا. یہ تو ہماری صدیوں پرانی روایت ہے. اچھا اب یہاں فی کس جرمانہ 76 لاکھ. وہ تو خوشحال کھاتے پیتے لوگ ہیں. اتنے کتنے کو لینا ہے. اچھا ہم پہ تقریباً $286 بلین کا قرض ہے جو اس ملک کے GDP کا 70% ہے. اور یہ ہمیں کہانیاں سنا رہے ہیں. سنتے جاؤ. اگر یہ بنیادی اور جوہری تبدیلیاں نہیں آتی it's not going to come to an end. یہ ریورس نہیں ہونا. یہ بد سے بدتر ہوگا. چلو. درست. دوسری طرف ترکیہ کے صدر طیب اردوان نے اپنی حکومت کو ہدایت کی کہ رمضان میں کوئی گھر ایسا نہ رہے جہاں چولہا نہ جل رہا ہو. غریب محلوں میں ایسے گھروں کو تلاش کر کے ان کی ضروریات پوری کرو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یاد کرو جو دروازے کھٹکھٹاتے تھے تاکہ کسی بھوکے کو تلاش کر کے کھانا کھلائیں. دیکھو اردوان صاحب نے یہ بات اپنے لوگوں کے لیے کی ہے, ہمارے لیے اور ہمارے حکمرانوں کے لیے نہیں کی. جب اوپر دہاڑے لگیں گے نیچے دہاڑیاں لگیں گی. پاکستانی عوام کو تو وہ نہیں کہہ رہے, کہہ بھی نہیں سکتے, پروٹوکول کے خلاف ہیں, ڈپلومیسی کے خلاف ہیں, تو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور حضرت عمر کی مثالیں دیں, وہ دے لیں تو شاید, مجھے نہیں پتا, میں ٹرکی گیا ہوں کئی بار, لیکن ظاہر ہے میں وہاں کا رہائشی ہوں, مجھے نہیں پتا. ہم سے تو کروڑ گنا بہتر ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن حضرت عمر کی ہم بھی باتیں کرتے ہیں. بات سنو, اسلم ان کا ایک فیوریٹ غلام تھا. چھوٹی سی بات سن لو. وہ تھک کے بیٹھ گئے رات کو چکر, وہ اب ہو نہیں سکتے. یہ جو امیر المومنین بننے کے شوقین ہیں نا, ان کو پتہ نہیں وہ چند ہزار کی بستیاں تھیں, وہاں ممکن تھا. آج کل یہ نہیں ہے. آج کل اور CCTV کیمرے تو پتہ نہیں کیا کیا لگا ہوا ہے. وہ بات اب اور طریقے سے ہو سکتی ہے. پہلے وہ پرسنلی, تو اسلم کے ساتھ وہ تھک کے بیٹھ گئے تو اندر سے آواز آئی. ایک عورت کسی بچی کو, اپنی بیٹی کو کہہ رہی تھی کہ تھوڑا سا پانی ڈال دو دودھ میں. وہ ایک سے دوسرے برتن میں جانے, یہ رواج تھا, کہتے تھے اللہ کا نور ہے. مجھے اس کا بیک گراؤنڈ نہیں پتا, میں یہیں تک رہوں گا, کہ ایک سے دوسرے برتن میں ڈالا تو اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے گھما دیا کرتے تھے کہ اللہ کا نور ہے, اس کو گھما کے پھینکیں گے تو بے برکتی ہوگی. یہ اس نے کہا کہ نہیں, وہاں خلیفہ نے منع کیا ہے, امیر المومنین نے منع کیا, ہمارا دین. تو کہتا وہ امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہا, سننے والی بات ہے. میں نے ویڈیو نہیں دیکھی, کتابوں میں لکھا ہے. تو انہوں نے کہا امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہا. تو اس بچی نے کہا خدا تو دیکھ رہا ہے, ہمارا رب تو دیکھ رہا ہے. حضرت عمر نے کیا کہا, اسلم کو کہا یہ گھر مارک کر لو. اس بچی سے اپنے بیٹے کی شادی کی, اس نسل سے عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے. سمجھ آئی بات؟ یہ امین نام لینے, یہ پتا نہیں دکانیں کھلی ہوئی ہیں, اس لیے کسی کی بات میں اثر نہیں ہے. بس چلو. بالکل ٹھیک. رمضان میں رمضان, ہمارے ہاں رمضان اور مہنگائی یہ تو پیرالل ہے. رمضان کا مطلب ہی مہنگائی ہے. کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے, چلو ٹھیک. آگے چلتے ہیں صاحب. جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے امیر ڈاکٹر شفیق الرحمان نے مثالی قدم اٹھاتے ہوئے کہا کہ ان کے منتخب اراکین اسمبلی سرکاری گاڑیاں, سرکاری پلاٹ اور سرکاری مراد نہیں لیں گے اور ویسی ہی زندگی گزاریں گے جیسی پہلے گزار رہے تھے. سبحان اللہ. بس اس کے آگے کیا ہے؟ ادھر دیکھو, میں حیران ہوتا ہوں. بس ان کے پتہ نہیں, ان کے میدے نہیں ہیں, اوجڑیاں ہیں. یہ پتہ نہیں اوجڑیاں بھی نہیں ہیں. وہ کہنا نا, وہ مدر شاہ ایک ہمارا بیلنڈ ہوتا تھا کہ ٹبر کھا جان ڈکار نہ مارا. یہ کہتے ملک کھا جان ڈکار نہ مارا. رکتے ہی نہیں کہیں. تنخواہیں, فلانا, پرکس, پریولیجز, پروٹوکول, تزینوں, رائشیں, فلانا ٹمکانا. وہ بات سنو, تزینوں اور رائشیں تم نے کن کے لیے کرنی؟
اتنے میرے سامنے اخلاق بیٹھا ہے نہیں جانا یہ رسائی نہیں جنہوں نے آنا انہوں نے تھوڑی اوقات کا پتا ہے تو کدھر لی تزئین و رائش بہرحال آگے چلو کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں. سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے حکومت پنجاب پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ 10 ارب روپے کا لگژریس جہاز خریدا, بچوں کے دودھ اور کاپیاں خریدنے پر 18% ٹیکس لیں گے. وزیر اطلاعات پنجاب نے کہا کہ اسماعیل کو ادھوری بات کرنے کا شوق ہے, ٹیکس چوری معاملات سیاسی انتقام بن جاتے ہیں. مفتاح اسماعیل نے چیلنج کیا ہے کہ میرا اور نون لیگی رہنماؤں کا ٹیکس آڈٹ کرا لیں, پتہ چل جائے گا. واہ واہ کیا منہ توڑ جواب دیا ہے مفتاح اسماعیل نے, اور میں اس بندے کو جانے بغیر, بات سنو, بڑے ہو گئے ہیں, قبر کنارے پہنچ گئے ہیں, اتنی عقل تو ہے. میں اس بندے کو دور سے بھی کبھی نہیں دیکھا, بیان پڑھے ہیں یہ وہ, اس کا لب و لہجہ میں گواہی دیتا ہوں, کر کے دیکھ لو, اور ڈے ون سے شروع کرو. جو جب سیاست میں آیا اس کی اوقات کیا تھی, ختم. اور یہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ بچوں کے دودھ اور کاپیاں خریدنے پہ بھی 18% ٹیکس, تو بھائی وہ 10 ارب کا جہاز ہوگا تو یہ سب کچھ ہوگا نا. یہ ایلن مسک نے, یہ انہوں نے ماری کدی مینڈ کی تو پتر تیر انداز, ایلن مسک کے پاس ہے یہ جہاز. انہوں نے چاہ پورے کرنے, حالانکہ پتہ ان کو بھی ہے کہ کل پتہ نہیں یہ کہاں ہوں گے. خدا کی پناہ. میں آئی واز واچنگ اے پروگرام ٹی وی پہ, کوئی ہالی ووڈ کی جو ٹاپ موسٹ ایکٹریسز تھیں, ایک زمانے میں کریز تھا, ان میں سے کچھ کا تو مجھے ناموں کا پتا ہے, میں نے دیکھی, میری بھی پیدائش 30s کی, انتہائی حسین. ٹھیک ہے وہ تو نہیں یاد ہمیں, تو بعد میں یہ صوفیہ لورین, لیس ٹیلر وغیرہ کا, یہ ہم نے تو وہ دیکھا. مریم دیکھنا پروگرام, یہ عبرت ہے, یہ سبق ہے, یہ ایجوکیشن ہے. اتنی کری شکلیں, یہ آج کی بات, اتنی کری شکلیں حسین ترین عورتوں کی, اور تم کون ہو, کیا ہو, یعنی 10 ارب تو تھلے ملک پاویں. اچھا, قطر کے شاہی خاندان کے پاس بھی یہ جہاز ہے, پاکستان کے ماشاءاللہ حکمران خاندان ہیں, خوش رہو دوسروں کے خرچے پہ. اور ایک بات یاد رکھنا, جو نسل در نسل بھوکے ہوں ان کی بھوک کوئی نہیں مٹا سکتا. اب پاکستان کا حال دیکھو, ایک طرف یہ دیکھو 10 ارب کا, اللہ کی قسم دماغ گھوم جاتا ہے, پاگل ہو جاتا ہے آدمی. اچھا, یہ بالکل اسی طرح ہے کہ بھوکوں کے ہجوم کے سامنے تم اب کیا کر رہے ہو. میں یہ گزشتہ دنوں ایک نیوٹریشن انٹرنیشنل میڈیا ورکشاپ میں بتایا گیا کہ ملک کے دیگر صوبوں کے مقابلے میں پنجاب میں غذائی قلت کا شکار بچوں اور خواتین کی تعداد میں تشویشناک حد تک اضافہ. 5 سال سے کم عمر بچوں میں سٹینٹنگ اور انڈر ویٹ ہونا, اس کی شرح, خواتین اور بچوں میں خون کی کمی, صاف پانی کا نہ ملنا. ماہرین کے مطابق لاکھوں افراد پوشیدہ بھوک کا شکار. اچھا, قوت مدافعت, ذہنی نشو و نما. اچھا بھائی, جہاں کلین ڈرنکنگ واٹر نہیں اور واسا خود کہے کہ اس میں آرسینک ہوتا ہے, اتنے تسی اگر 10 ارب دے جہاز کری تو ملک ہی بیچ رہے ہو. چنگا جہا کام کرو. اور ایک سابق ایم این اے ہیں سائرہ بانو, وہ کبھی کبھی بڑا خوبصورت بولتی ہیں. انہوں نے کہا کہ پائلٹ اور کو پائلٹ کی سیٹ کے بعد, پائلٹ اور کو پائلٹ کی سیٹوں کے بعد 17 سیٹیں بچتی ہیں. 17 سیٹوں کی حکومت, 17 سیٹوں کا جہاز, عوام کا ستیہ ناس. پتہ نہیں یار کس مٹی کے بنے ہیں ہم اور ہمارے حکمران. بندہ شرمائی جاتا ہے یار, مطلب ایسا تو نہیں ہے, مطلب تھوڑی سی مطلب مورالٹی آپ کی نہ بھی اچھی ہو, آپ پھر بھی گھبرا جائیں گے اس طرح کی بات کرتے ہو. یعنی ابا رئیس کھول رہا ہوئے, ماں وہی ہسپتال چ پئی ہوئے اور وہ علاج دا خرچ نہ ہوئے, بچے وہ سکول تو نام وہ کٹ گئے ہوں, خارج ہو گئے ہوں, ابا ریس کورس پھر ہو بھائی. ٹھیک ہے حسن صاحب, مجھے یہاں پہ ایک بریک لینی ہے, دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ.
वेलकम बैक। हसन साहब, अखबारी खबर के मुताबिक मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का बड़ा हिस्सा टैक्सों पर मुश्तमिल है। वजारत तवानाई की दस्तावीज़ के मुताबिक पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 39% टैक्सेस शामिल हैं। फ़ी लीटर पेट्रोल पर 100 रुपये 21 पैसे टैक्सेस हैं, जिनमें 13 रुपये 31 पैसे कस्टम ड्यूटी, 84 रुपये 40 पेट्रोलियम लेवी, जबकि 2 रुपये 50 पैसे क्लाइमेट सपोर्ट लेवी शामिल है। दूसरी तरफ बिजली मजीद महंगी होने का भी इम्कान है। सार्फिन पर 10 अरब से जायद का बोझ पड़ेगा। देखो, मैं प्यार से पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया टैक्सिस्तान जो कहता हूं ना, उससे बड़ा जवाब क्या हो सकता है? पूरे मुल्क में कॉमेडी फिल्म चल रही है, मजाया, और मजा भी घटिया दर्जे का, बिल्कुल जैसे भांड नहीं जुगते मार रहे होते एक दूसरे को, बिलो द बेल्ट भी हिट कर रहे होते हैं, कोई शर्म हया ये वो, और जिसने हमारा थिएटर ही बर्बाद कर दिया, जैसे अजीबो गरीब तरह की फौश किस्म की जुगते हैं ये वो। कॉमेडी फिल्म चल रही है। अच्छा, अवाम के लिए रमजान पैकेज, अपने लिए जहाज पैकेज, पेट्रोल मजीद 5 रुपए, जबकि डीजल 7.3 के अलावा मट्टी का तेल भी महंगा। मुबारक हो। जैसी पार्लियामेंट वैसे पैकेज। इफ्तिखार आरिफ साहब याद आते हैं, अब तो मुद्दतें हो गई उनसे मुलाकात ही नहीं हुई। मैं सऊदी अरेबिया में था व्हेन ही इनवाइटेड मी टू इंग्लैंड, कि तुम सऊदी अरेबिया फंसे हुए हो तो यहाँ आ जाओ। तो मैं तो अपने दोस्तों में फंसा हुआ था। बहरहाल बहुत खूबसूरत इंसान है और बहुत आला शायर। उनका एक शेर सुनो, पाकिस्तान सारा समझ आ गया। मट्टी की मोहब्बत में हमारा शुफ्ता सरों ने, मट्टी की मोहब्बत में हमारा शुफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। हर वो बच्चा जो मखरूज है और अभी पैदा नहीं हुआ, उसने तो कर्ज लिया ही नहीं। देना उन्होंने ते ओदियां नस्लां नूं पैना है। वो ये तो शायरी थी, ये खूबसूरत शायर का एक शेर है, लेकिन नहीं, पूरी कौम वाकई वो कर्ज चुका रही है जो वाजिब भी नहीं है। सच्चा साबित कर दिया इफ्तिखार। नॉर्मली शायरी जो है वो उसमें सिंबलिज्म होता है, कोई और तरह की कहानी होती है, लेकिन इन्होंने तो कमाल कर दिया। और अभी एक और पैकेज आने वाला है, गर्मियों में बिजली मजीद बढ़ेगी। माशाल्लाह जमहूरियत। और चुपो। अच्छा चलो ठीक है हसन साहब, अब एक इंटरेस्टिंग खबर शामिल करते हैं। इंसानों में दांतों की तीसरी पोशीदा कितार का इंकशाफ हुआ है। जीनियाती अमल से नए दांत उगाने की उम्मीद रोशन। 2030 तक दांत उगाने वाली दवा मुतवक्के है। और छोड़ो यार, ये साइंटिस्ट मुझसे पूछ लेते, वो बड़े रिसर्चा कर दे, इजादात कर दे, ये उसी तो ऐसे कमीजा लोग हैं, लेकिन ये मेरे को पूछ लेंदे। हमारे हुक्मरानों के पीछे होती है कतार तीसरी दांतों की। ये तो अभी 2030 तक, 2030 किन्हें देखा भाई, 26 है। हमारे हुक्मरानों की एक होती है दांतों की एक कतार जो दिखाई नहीं देती, और उसकी शहादत भी नहीं मिलती। खाया हुआ मिलता है, चबाया हुआ मिलता है। इकोनॉमी चबाई हुई, खाई हुई, चगली हुई। वो लाश होती है, कातिल का पता नहीं होता, तो वो इजादें करते फिरते हैं। मुझे तो कब से पता है। हमारे हुक्मरानों की तीसरी क्या शायद चौथी भी होती हो, हम उसे देख नहीं सकते, लेकिन वो अक्सर इस्तेमाल उन्हीं दांतों को करते हैं। आगे चलो, शाबाश। ठीक है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने कहा कि मैंने 11 साल जेल काटी, आज लीडर ने 1.5 साल में चिल्लाना शुरू कर दिया। साबिक हुकूमत के सबब मौशी मुश्किलात में इजाफा हुआ। यार ये इट्स नॉट ग्रेसफुल, इट्स बिलो द बेल्ट। ये मज़ा नहीं आया। हालांकि मैं जरदारी साहब को बहुत बेहतर रेट करता था, मैं उस तफसील में नहीं जाता। अब मैंने क्या कहा था और टीवी पे ही कहा था एक बार। उनका शुक्रिया का पैगाम भी उनका एक बहुत करीबी भट्टू साहब के जो थे हैं माशाल्लाह, नवाब शहजाद, बोले अच्छा नहीं लगता
انہوں نے کہا عورتوں کی طرح گروتے. میں نے کہا عورت تو بے نظیر بھی تھی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں, اس سے زیادہ دلیر سیاستدان گزرا ہی کوئی نہیں. اب کو گزرے تو مجھے نہیں پتا. وہ بھائی خدا کا خوف کرو. 11 سال جیل کاٹی, وہ پتہ نہیں کیڑی کاٹی, اب وہ بھی افسانے کسے کہانیاں. میں چھوڑو یہ جہاں تک چلانے والی بات ہے تو بعض اوقات آپ کا کوئی نفسیاتی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے. کیا آپ اکیلے بیٹھے ہوں, بالکل ساؤنڈ پروف چاہے کمرہ ہو, آپ کو چیخنے چلانے کی آوازیں آتی ہیں, یا نیند میں ٹوٹل سائلنس آپ کو, یا خواب میں, تو میرا خیال ہے یہ کسی سائیکیٹرسٹ وغیرہ سے کنسلٹ کریں تو بہتر ہوگا. چلانے کی آواز اور تو کسی نے نہیں سنی. بہرحال ان کو سنائی دے رہی ہوگی, سائیکیٹرسٹ سے بات کریں. بہرحال یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس پہ تفصیلی تبصرہ کیا جا سکے. اٹس این اے بیڈ ٹیسٹ. کہتے نا دشمن مرے تو خوشی نہ کریے, سجنا بھی مر جانا. بالکل. کل پتہ نہیں کیا ہونا ہے. چلو بالکل ٹھیک ہے حسن صاحب, آگے چلتے ہیں. چیف منسٹر سندھ نے کہا کہ جو لوگ صوبہ بنانے کی بات کرتے ہیں انہیں کہتا ہوں چپ کر کے بیٹھ جاؤ. اگر تم سندھ توڑنے کا سوچتے ہو تو تم پاکستان کے لیے نہیں سوچتے. سبحان اللہ بھائی, پاکستان کا ٹھیکہ تسی لے ہے. میں تو ڈے ون سے کہہ رہا ہوں کہ یہ راجواڑے ہیں, صوبے نہیں ہیں. یہ اور طرح کا ایک معاملہ ہے بھائی, یہ وائبل نہیں ہے. پاکستان کا ڈرامہ, پاکستان کے نام پہ پاکستان کی شامت, کو عقل کو ہاتھ مارو. اٹس ناٹ وائبل. اور یاد رکھنا, بہت سے بڑی فن خان سے فن خان بھی کوئی ہو نا, اس کا ایک سیچوریشن پوائنٹ ہوتا ہے, اس کی کمپیٹنس کا بھی, فلاں کا بھی, ٹمکا. نیوٹن نے ہر ہفتے ایک ایجاد کیوں نہیں دیتی. انسانوں والے کام کرو. یہ راجواڑے ہیں, پاکستان کا ڈرامہ نہیں. نصف صدی پرانا وعدہ ہے تمہارا روٹی کپڑا مکان کا, تو سارا کچھ بن گیا, پاکستانی رول گئے. عرصہ کنا 50 years, half a century, روٹی کپڑا مکان. خیال کرو کہ بھی وہ تم سندھ توڑنے کا سوچتے ہو, توڑ کتوں ہوئے یار. ابھی لاہور کو پتہ نہیں 2 اضلاع میں یا 3 میں, مجھے نہیں پتا, یہ فگرز بھول جاتے ہیں, تو لاہور توڑ دی ہے. اگر تم سندھ توڑنے کا سوچتے ہو تو تم پاکستان کے لیے نہیں سوچتے. چپ کر کے بیٹھ جاؤ. کیوں بیٹھ جاؤ؟ وائبل یونٹس بناؤ, اکاؤنٹیبلٹی آسان ہو, اس کو گورن کرنا, اس کو رن کرنا آسان ہو. بھی لے کے بیٹھے ملکاں جڈے صوبے نے. میں اسی لیے ان کو راجواڑے کہتا ہوں. اب پاکستان کا ان لوگوں نے جو حشر کیا ہے, اس میں میرا اور آپ کا تو مریم کوئی رول نہیں ہے. جا کے پہلے نصف صدی پرانا وعدہ روٹی کپڑا مکان تھا پورا کر, پھر اگلی گل کریں. حسن صاحب مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گی. ویلکم بیک. حسن صاحب, مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق کا کہنا ہے قوم بننے لگتے ہیں تو پھر کوئی واقعہ ہو جاتا ہے. خواجہ صاحب بہت بہتر پولیٹیشین ہے, آئی لائک ہم, لیکن رجوع کریں, ذرا غور کریں, اثر نو سوچیں اپنے جملے. خواجہ صاحب قوم ہوتی تو واقعات ہی نہ ہوتے, یہ یاد رکھنا. نام نہاد قوم کو ڈے ون سے, اس نام نہاد جسے آپ قوم کہہ رہے ہیں, قوم کو ڈے ون سے جان بوجھ کر تعلیم اور تربیت سے محروم ہجوم بنا کے رکھا گیا. پیڈاں چوپائے تاکہ ان کو لوٹنا, ان کو ایکسپلائٹ کرنا, ان کا استحصال کرنا آسان ہو. قوم ہوتی دن آتا یہ. اور بات سنو, جو سیانے تھے ان کو سب پتا ہے, اور سب پتا تھا. بھٹو نے بھی اس کو قوم نہیں بننے دیا, ایٹم بم بنایا, بنیاد رکھی اس کی, بنایا تھے سائنٹسٹ نے. لیکن یاد رکھنا, قوم ہوتی تو قرضوں کے عوض رہن نہ رکھی جا سکتی, چیچڑے اڑا دیتی. یہ
قوم بنانا اتنا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے جتنا اہم تھا ایٹم بم بنانا. ایٹم بم بنانا ملکی ملک ان کے لیے کیا ہے؟ راجواڑا، مطلب گورن کرنا ہے، انسانوں پہ حکمرانی کرنی ہے، ان کو پوری طرح ایکسپلائٹ کرنا ہے. ملک تو چاہیے. ملک کے اندر کیا ہے وہ بات کی بات. ادروائز ایٹم بم بنانے سے بھی ضروری تھا، یہ یاد رکھنا. ہمارا تو اسپیشل کیس ہے، ہندوستان جیسا ہے ہمارا بدقسمتی سے. تو چلو یوں کرو، اٹ واز ایکولی امپورٹنٹ بیکاز الٹیمیٹ فیصلہ قوم ہو تو کرتی ہے. ہیروشیما ناگاساکی کی بگاڑ لیا انہوں نے، جاپنیز کو مدھول کے یہ کر کے وہ کر کے. تو وہ چکے گھٹیا اور نیچ لوگ نہیں تھے، ان کے جنرلز جاپنیز شجاعت میں دلیری میں، وہی ان کے تو اسے فلیش بلٹس کہتے تھے. نوجوان بچے بم باندھ کے ان کی چمنیوں میں کود جاتے تھے. جرنیل کہہ رہے تھے نہیں لڑیں گے، بادشاہ نے کہا نو. پیغام دیا کہ ایسی جنگ ہار گئے ہیں، ہتھیار پھینک دو، ہزار اٹھا لو. یہ ہوتی ہے لیڈری. ایتھے ووٹ کو عزت دو، ووٹر دا بیڑا گرک کر دیو. ووٹ کو عزت دو، ارباں کا جہاز لو، بس اگے چلو. بالکل صاحب، خوبصورت تاریخی واقعہ. اسی نوٹ پر پروگرام کی اینڈنگ کرتے ہیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.